बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लोग अमूमी तौर पर ये समझ रहे होंगे कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के दरमियान जो पिछले दिनों खटपट रही, जो चली, मतलब जो नज़र आ रही थी और भांत भांत की बोलियाँ बोली गई और ख़दशात थे वो सर उठा रहे थे। अगरचे ये मामला रिज़ॉल्व हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद लोगों का ये ख्याल था कि इस सारी जो सूरत हाल में सबसे ज़्यादा जो चस्के ले रही होगी शख्सियत, या सबसे ज़्यादा जो शख्सियत है वो महजूज़ हो रही होगी, वो नवाज़ शरीफ साहब की होगी। लेकिन इस तरह की बात नहीं है, ये बात गलत है। क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब जो थे, ये इसके पीछे देखें ना, वो पूरी साइंस है, हमारा कौमी मिजाज है, हमारा बल्कि एक सोशल मिजाज है कि जब आपके दो दुश्मन आपस में लड़ रहे हैं तो आप एक साइड पे बैठ के तमाशा देख रहे होते हैं। तो हम उसी बुनियाद के ऊपर जो है वो एक हमारे अमूमी ये ख्याल या तासुर पाया जा रहा था कि नवाज़ शरीफ साहब जो थे उत्थे बैठ के ताड़ियाँ बजा रहे होंगे और जनाब नाल कॉफ़ी दे बैठ के मज़े चस्के ले रहे होंगे। इस तरह की बात नहीं है। नवाज़ शरीफ साहब से जब ये पूछा गया कि जी के ये क्या मतलब इसके ऊपर आपका क्या रिस्पॉन्स है जो कुछ हुआ है, मतलब वो जो पूछने वाले हैं उनके ज़हन में भी 100 तरह की बातें होंगी ना, जनाब तानू रल के दुआ ने कढ़िया सी, या जिन्होंने जो भी ये सारी बातें जिस तरह की हैं। फिर वो सोशल मीडिया पे चला ना कि एक शख्स ने कहा था कि मैंने अपना मामला अल्लाह के ऊपर छोड़ता हूँ और अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। तो जिसने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ा तो वो जाहिर है कि फिर वो साइड पे होकर खुश तो नहीं हो रहा होगा, वो अल्लाह से इंसाफ ही चाहता है। बहरहाल मैं इसके ऊपर जो है वो उस तरह से बात जो है करके जो है वो किसी की जज्बात की तर्जमानी नहीं करना चाह रहा। नजम सेठी साहब ने ये वाली बात बताई है कि नवाज शरीफ साहब इस बात के ऊपर खुश नहीं है, क्योंकि नजम सेठी साहब की मुलाकात हुई है कल लंदन में। उन्होंने अपने प्रोग्राम में इसका ज़िक्र किया है, लेकिन बड़े नपतुले अंदाज में किया है। और उन्होंने कहा कि जी के साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी के मुल्क के हालात जिस नहज के ऊपर हैं आलमी सतह के ऊपर, जिस तरह की टेंशन पाकिस्तान को, ना चीन हमारे साथ है ना अमेरिका हमारे साथ है, ये दो मेन प्लेयर हैं इस वक्त दुनिया के, दो बड़े थानेदार हैं और हमारी दोनों थानेदारों से बिगड़ी हुई है। तो वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब के इन हालात में पाकिस्तान के इन दोनों बड़ों का, वज़ीर आज़म का और आर्मी चीफ का, यूँ एक दूसरे के साथ मामलात इस नहज पर पहुंच जाना ठीक नहीं था। इन्होंने आपस की तलखियाँ चलें ख़त्म नहीं की तो कम से कम दबा ली, ये मुल्क के लिए अच्छा है। तो ये नजम सेठी साहब की खबर है। तो मतलब बड़ा अप्रिशिएटेबल जिसको कहते हैं ये रवैया है नवाज शरीफ साहब का। वरना तो जो कौम का अमूमी तासर है वो तो जो मैंने बयान कर दिया वही था। हम भी यही सोच रहे थे कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वहाँ पर बैठ के जो हैं वो महजूज़ हो रहे होंगे, लेकिन वो शायद उनको सूरत हाल का इदराक जो है वो बहुत अच्छा हो, यकीनन अच्छा होगा। और फिर वो एक कह लें कि 3 दफ़ा का जो वज़ीर आज़म है उसकी जो अप्रोच होती है वो ज़रा मुख्तलिफ होती है। तो बहरहाल इसके ऊपर नजम सेठी साहब से जो सवाल किए गए कि जी कि आप मुलाकात करके आए हैं, हमें ये बताएं कि वो मतलब उनकी सियासी कद-काठ में जो मतलब उनकी सेहत कैसी है, इजाफा हुआ है सियासी कद-काठ में या क्या है, ये सवाल बहरहाल उनसे किया गया। तो उन्होंने कहा कि जी कि सियासी कद-काठ का जो वज़न का, क्योंकि उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपना 5 किलो वज़न कम कर लिया है। तो उनकी जो होस्ट है उन्होंने पूछा कि जी के सईदा किरण नाज, उन्होंने पूछा कि जी के सियासी कद बड़ा है, वो तो नहीं कम हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप उनसे मिले, उनके चेहरे पे अच्छी खासी रौनक है। फिर वो पूछा कि जी के वो कोई हुकूमत से, इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते रूबते, कहते मैंने बराह रास्त पूछा था। नजम सेठी साहब ने फरमाया कि बराह रास्त पूछा था कि जनाब के सुनने में आ रहा है कि 5 लोग आपसे मिले हैं। तो ये वो कहते हैं कि जी के लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नजम सेठी साहब आप भी कोई पैगाम लेके आए हैं मेरे लिए, तो आप मेरे लिए कोई पैगाम लेके आए हैं। तो कहते हैं मैं हंस पड़ा। तो लेकिन देखें बात यह है कि नजम सेठी साहब की बात बड़ी ठीक थी। नवाज शरीफ साहब को जो लोग ज़ाती तौर पर जानते हैं वो नजम सेठी साहब की बात से इत्तफाक करेंगे कि नवाज शरीफ साहब 2 काम जो हैं वो बड़े ज़ौक़ व शौक़ से किया करते हैं। एक तो वो ये करते हैं, उनकी आदत है कि वो बहुत कम बोलते हैं। जब आपकी मुलाकात होगी तो वो शो ये करेंगे, यार मैंने तो किसी चीज़ का पता ही नहीं, आप बताएं कि ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, इस मुल्क का बनेगा क्या, ये मामला सीधे किस तरह होंगे। वो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। मतलब वो उनके पास अगर उनका कोई मुलाजम भी जाके पूछे ना, मियाँ साहब मुल्क दे हालात ख़राब है, अच्छा क्यों है, वो उससे पूछेंगे। तो फिर उससे ये भी पूछेंगे कि यार, और अमूमन ये सहाफ़ियों के साथ होता है, और सहाफ़ी तो फिर
وہ ہمارے ایڈیٹر تھے اطہر مسعود صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی دے، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ انہوں نے یہ مجھے بات بتائی تھی پہلی دفعہ، میں تو خیر نواز شریف صاحب سے ملا ہی نہیں تھا، تو انہوں نے کہا، یا میری اس طرح سے میں نے کبھی بیٹ کور بھی نہیں کیا اور میری کبھی اس طرح سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، میں وہ بہرحال چھوڑیں، وہ میری کوئی ملاقات اس طرح سے نہیں ہے، میں جو ہوتا ہے نا ایک کور رپورٹر جو ہوتا ہے، میں اس کے طور پر ان کو میں نے ایک 2-4 دفعہ کور کیا ہے کہ جو بیٹ کرتا تھا رپورٹر وہ چھٹی پہ ہوتا تھا جس دن، تو میں پھر وہ کور کرنے چلا جایا کرتا تھا، اس طرح ہوتا تھا۔ تو میں نے بھی پھر وہ اطہر صاحب کی بات سنی تو میں نے آبزرو کیا کہ وہ بہت کم بولتے ہیں اور آپ کو اپنے دل کی بات نہیں بتاتے، ان کے منہ پہ آ ہی نہیں سکتی دل کی بات، اور صحافیوں سے وہ بیٹھ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی کہ آپ بتائیں کہ اس مسئلے کا حل کیا، اور صحافی پھر انہوں نے 10 رندنے سارے مسئلہ اینج حل کرو تو یہ وہ اطہر مسعود صاحب کہتے تھے کہ یہ بیسیکلی میاں صاحب جو ہے نا، یہ بندہ جو آتا ہے نا ان کو کھلانے، وہ اس کو آگے سے کھلا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک جو کہتے ہیں نا کایاں پولیٹیشین، یہ اس کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں کھیلتا، اس نے تو لوگوں کو کھلانا ہوتا ہے۔ تو نجم سیٹھی صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ کوئی بات نہیں، بلکہ میں نے شہباز شریف اور مریم نواز کے بیانیے کے متعلق جو فرق ہے تھوڑا سا اس کے اوپر بات کی کہ شہباز شریف صاحب کیا چاہتے ہیں، کہتے ہیں اس کا بھی انہوں نے جواب نہیں دیا، اور بہت سی باتوں کے اوپر چونکہ ان کے چہرے پر ماسک تھا تو میں نے یہ بھی نہیں آبزرو کر سکا کہ وہ میری بات پر مسکرا رہے ہیں کہ سنجیدہ ہیں، میں نے ان کی آنکھوں سے بھی نہیں کوئی بات پڑھ سکا۔ تو لیکن یہ اچھا، اب یہ اس پر جس طرح وہ نواز شریف صاحب ایک بڑے کایاں پولیٹیشین ہیں، بڑے جہاں دیدہ پولیٹیشین ہیں، اسی طرح نجم سیٹھی صاحب بھی بڑے کایاں اور جہاں دیدہ جرنلسٹ ہیں، تو وہ بھی ساری باتیں جو ہے وہ کھل کے اپنی آبزرویشن یا جو انہوں نے وہاں پر فیل کیا یا وہ جو ایک ہوتا ہے نا اسیس کرنا، وہ جو انہوں نے کیا ہے وہ پھر کبھی کسی وقت بتائیں گے اپنے کسی تجزیے میں۔ فی الوقت تو انہوں نے جو فیکٹس بتائے ہیں کہ یار کہ اس طرح ہوا، سینڈوچ کھائے، باتیں شاتیں ہوئیں، کافی شافی پی، ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں، تو بس بات ختم ہوئی۔ اب آ جائیں کہ جی کہ نواز شریف صاحب جیسا آدمی جو اس سسٹم کا ستایا ہوا بھی ہے، اور جو عمران خان صاحب کی پالیٹکس میں جس طرح کر کے ان کو رسوا کرنے والی بات ہوتی ہے نا، جس طرح ہمیں تو وہ 80s والا دور یاد آ جاتا ہے نا، جب نواز شریف صاحب ورسز بے نظیر اور بے نظیر ورسز نواز شریف صاحب ہوتے تھے، ایک دوسرے کو وہ چڑی چکا کے رہے ہوتے تھے، تو وہ والا سین ہمیں یاد آ جاتا ہے۔ تو اس کے باوجود وہ جو ہیں وہ اس صورتحال کے اوپر خوش نہیں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہیں، اور مجھے تو یہ لگتا ہے ذاتی طور پر کہ وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ اس صورتحال میں، پہلے بھی میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ نون لیگ والے یا کم از کم نواز شریف صاحب یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کے اوپر الزام لگے کہ جناب کہ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کوئی گیم کھیلی، ایک سو کارڈلی صحیح، کیونکہ وہ تو سو کارڈلی کہتے ہیں نا، لیکن سلیکٹڈ کہتے ہیں اس گورنمنٹ کو، کہ ایک الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف انہوں نے کوئی اس طرح کر کے گیم کھیلی۔ مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے چونکہ پاکستان کے کراؤڈ سے جو ہے انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے، تو وہ ان کی پالیٹکس جو ہے وہ بیانیہ جو ہے ان کا جو گفتگو ہے، جو یعنی جو ان کی بیان بازی کی حد تک، تو وہ بڑی اگریسولی کھیلیں گی، تو تبھی تو بات چلے گی، ان کا معاملہ اور ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب نے بیہیو کرنا ہے ایک پاکستان کے ایک اسٹیٹس مین کے طور پر، اور اپنی پارٹی کو اس ساری صورتحال سے بچا کے لے کے جانا ہے۔ تو وہ نہیں چاہیں گے کہ پارٹی کے اوپر کوئی الزام لگے، نواز شریف کے اوپر کوئی الزام لگے کہ جی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عین وقت کے اوپر مل گئے، کہ اس سے پہلے تک وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ ووٹ کو عزت دو، یہ والی ساری باتیں، اور ریاست کے اوپر ریاست، اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے ناقد تھے، لیکن جو ہی موقع ملا کہ میں اقتدار میں آ سکتا ہوں، میری پارٹی اقتدار میں آ سکتی ہے، میرے سارے دکھ درد غم دور ہو سکتے ہیں، تو وہ جناب اسٹیبلشمنٹ سے مل گئے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ الزام اپنے سر کے اوپر لینے کو تیار نہیں ہے، وہ فیئر پلے کریں گے، اور ان کا ڈیمانڈ صرف ایک اور ایک ہے۔ وہ جو خبر آئی تھی نا، جو نجم سیٹھی صاحب نے بات پوچھی کہ 5 لوگ آپ کو 5 ملاقاتیں ہوئی ہیں آپ کی، اس کی رپورٹ بھی یہی ہے کہ نواز شریف صاحب نے ہر میٹنگ کے اینڈ پہ جو ابھی تک بات ہے، یعنی کہ وہ ایک ہی بات ہے، ایک ہی نقطے کے اوپر وہ کھڑے ہیں کہ فیئر فری الیکشن، کہ جس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہ ہو، اور وہ رول نظر آ جاتا ہوتا ہے، اور آپ کو بھی نظر آ جاتا ہے، دنیا کو بھی نظر آ جاتا ہے، تو وہ شیورٹی یہ چاہتے ہیں، اور اگر فیئر پلے کا موقع نہ ملا تو پھر دما دم مست قلندر کریں گے ہم، یہ ان کا خیال ہے۔ وہ کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے،
ایک علیحدہ بات ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن یہ پوٹینشیل اگر کسی میں کچھ کرنے کا ہے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہی ہے. ادروائز کیونکہ باقی لیڈرشپ کے پاس جو ہے وہ غداری کا ان پر الزام لگے تو ٹھک کر کے وہ جو ہے وہ الزام جو ہے وہ لوگ جو ہے اس کو سچ ماننا شروع کر دیتے ہیں. پی ٹی ایم دیکھ لیں آپ، اور باقی بھی اسی طرح جو بلوچ رہنما ہیں، مطلب وہ جو بھی ان کا جو نیریٹو ہے، بیسیکلی نواز شریف صاحب کا بھی وہی نیریٹو ہے، لیکن ان کو ہم آسانی سے کارنر کر لیتے ہیں. نواز شریف 7 سمندر پار رہ کے بھی وہ نیریٹو جو ہے مطلب یا کہہ لیں کہ وہ الزام اس پر نہیں لگ سکا، اور سیم نیریٹو ہونے کے باوجود. تو یہ الطاف حسین صاحب نے تھوڑا سا کھل کے کھیل لیا تھا، کم نواز شریف صاحب نے بھی نہیں کیا، لیکن نواز شریف صاحب الطاف حسین نہیں ہے جن کا یہ خیال ہے کہ حالانکہ الطاف حسین صاحب کے اوپر بھی پابندی ہے کہ وہ پاکستان کا میڈیا ان کو کور نہیں کر سکتا، نواز شریف صاحب کو بھی پاکستان کا میڈیا کور نہیں کر سکتا، لیکن ادھر تو بن گئی نا وہ سب پاک سرزمین، اور پھر ایم کیو ایم مقامی پتہ نہیں کن کن حصوں بخروں میں تقسیم ہو گئی، وحدت ہی ختم ہو گئی ایم کیو ایم کی. نون لیگ کے ساتھ یہ نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہو سکا؟ ووٹ بینک پنجاب کا ہے، پنجاب کا ڈومیسائل ہے. یہ بات طنزاً لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ اس بات میں بڑا وزن ہے اور بڑی حقیقت ہے اس بات میں. پنجاب ایک علیحدہ سے ایک اس کا رول، اس کا کریکٹر جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے. اس کو اتنی آسانی کے ساتھ غدار کہہ نا غدار ہم نے کئی دفعہ کہا ہے، انڈین نیریٹو اور یہ فلاں 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 اس طرح کی باتیں کی ہیں، لیکن لوگوں کا جو یہ نہیں کہہ لیں کہ ووٹ کی چوائس ہے لوگوں کی، وہ نواز شریف ہی ہے کہ جو اس بکسے دے کول جانا ہے. اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں، تو یہی وجہ ہے. تو اس لیے جو نواز شریف صاحب ہیں وہ بڑا سوچ سمجھ کے پلے کر رہے ہیں. اور ہاں ایک اور آپشن ان کے پاس ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ مطلب وہ والی الزام سے بچ سکتے ہیں کہ اگر ان ہاؤس چینج آتا ہے تو یہاں سے ابتدا ہو. لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر بھی اطلاعات یہ ہیں کہ وہ فی الوقت راضی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ٹائم پہ ہی الیکشن ہو، ہمیں کوئی کالی نہیں ہے، اور صرف یہ ہم نے شیورٹی لینی ہے، اور وہ گارنٹی کرنا پڑے گا پاکستان کے جو کہہ لیں کہ میٹر کرنے والی جو پرسنالٹیز ہیں، پاکستان کے جو میٹر کرنے والے عہدے ہیں، ان کو یہ گارنٹی کرنا پڑے گا کہ الیکشن میں مہکی نہیں ہوگی. تو باقی وہ نون لیگ اپنے تعین کر رہی ہے کہ یہاں پر مقامی طور پر کہ یار کہ اسٹیبلشمنٹ اور ان کے درمیان جو ہے وہ معاملات گڑبڑ ہیں، تو اس سے فائدہ اٹھایا جائے. لیکن نواز شریف صاحب ابھی تک راضی نہیں ہے، کیونکہ رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کہا کہ پیپلز پارٹی والے 15 ووٹ جو ہیں یا ممبر ہیں پنجاب اسمبلی کے وہ شو کر چکے ہیں ہم، لیکن فائنل جو ہے وہ کال نواز شریف صاحب کی ہونی ہے. تو ان ہاؤس چینج تو یوں کر کے آ سکتا ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. رکاوٹ کیا ہے؟ نواز شریف ہے. کیوں ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. مقامی یعنی یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون جو پاکستان میں موجود ہے وہ تھوڑی سی ایکسائٹڈ بھی ہے، کیونکہ خبریں بڑی عجیب و غریب سی ہیں کہ کل سعودی عرب سے آنے کے بعد جو عمران خان صاحب نے میٹنگ لی بنی گالہ میں قومی سلامتی کے حوالے سے، ٹی ایل پی کے حوالے سے، اس میں کہا یہ رپورٹ ہے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی ایک اہم شخصیت نے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کوئی لیک سلیک نہیں کی، وہاں پر چپ کر کے وہ بیٹھے رہے اور نہ ہوں نہ ہاں نہ کوئی ان پٹ نہیں، بس چپ کر کے آئے اور اٹھ کے چلے گئے. اب کل بھی اجلاس ہے، عمران خان صاحب نے طلب کیا ہوا ہے، اور بڑی حیران کن بات ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی جس کو کہتے ہیں نا آؤٹ آف کنٹرول سی فیل ہو رہی ہیں. یوں لگ رہا ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب کی کمانڈ جو ہے وہ اپنی کابینہ کے اوپر بھی اس طرح سے نہیں ہے. کوئی عمران خان صاحب کی حمایت کر کے عمران خان صاحب کے کو بے نقاب کر رہا ہے کہ جی کہ کیا سب وزیر اعظم اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا اس ملک میں چل رہا ہے. میرا اشارہ فیصل واڈا صاحب کی طرف ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ معاہدے ہو گئے تھے جن وزیروں نے کیے، وہ جانے عمران خان تک آدھا پریشر ہے، عمران خان کو پتہ ہی نہیں. بھئی اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ عمران خان اتنے للو ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ وزیر اعظم، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک میں ایک اہم ایشو چھڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر معاہدہ بھی ہو گیا، ان کو پتہ نہیں ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ فیصل واڈا صاحب کسی اور کی گیم کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کو ذرا پوچھنا چاہیے، واڈا صاحب تسی میرے نہ آلو کہ کسی اور دے نہ آلو. تو کل بھی اجلاس طلب کیا گیا ہے، اور اس اجلاس سے پہلے آج ایک چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا جو اجلاس ہوا جنرل ندیم صاحب کی، ندیم صاحب ہی نام ہے نا ان کا، ندیم رضا صاحب، ان کی سربراہی میں. تو یہاں پر
افواہوں کا ایک نیا بازار گرم ہو گیا اور لو جی فوج نے اپنا فیصلہ ٹک لیا تو یہ ہے وہ ہے کہ عمران خان 10 مت دینی. اللہ کا واسطہ یار اس طرح کا کیوس کریٹ نہ کریں. سوشل میڈیا پر چلی باتیں کیوں؟ کیونکہ وہ انتہائی پروفیشنل ایک ہوتی ہے، ایک فورم ہے جس میں جو ملک کو چیلنجز ہیں یعنی سرحدوں کے پار کہ جی کہ نیوی کی کیا تیاری ہے، یہ تھریٹ ہے، ایئر فورس کی کیا تیاری ہے، بری فوج کیا کر رہی ہے، اس طرح کے وہاں پر معاملات ڈسکس ہوتے ہیں. وہاں پر بیٹھ کے اس طرح کی مطلب ہم اپنی خواہشوں کو خبر، وہ مجھے کبھی کبھی شیر سی صاحب کی ایک جملہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ اپنی خواہش کو خبر تو نہ بنائیں. تو یہ بات البتہ کل جو میٹنگ ہے وہ چونکہ پاکستان کے انٹرنل ایشوز کے اوپر ہے جس کو وزیر اعظم نے کال کیا ہے، جس میں آئی بی کے بھی ڈی جی ہوں گے، آئی ایس آئی کے بھی ڈی جی ہوں گے اور 4 چیفز ہوں گے، بلکہ 3 بلکہ 5 چیف بنتے ہیں لیکن چلیں، اور اس میں وفاقی کابینہ کے بھی لوگ ہوں گے. اس میں بیٹھ کے یہ باتیں ہوں گی، ڈیسائیڈ ہوں گی کہ ٹی ایل پی کے ساتھ کس طرح کر کے چلنا ہے، کیا معاملات ہونے ہیں. تو عمران خان صاحب کی جو گرپ لوز کر رہے ہیں کیونکہ ہماری اطلاعات ہیں اور یہ رپورٹ ہو چکا ہے کہ اجلاس وہ کل کر رہے ہیں لیکن مذاکرات جو ہیں وہ کل کہہ رہے تھے مذاکرات نہیں ہونے، مذاکرات آج ہو رہے ہیں. پہلے تو انہوں نے کہا نا نو کوئی مذاکرات نہیں ہونے، ٹینک چڑھا دیں گا، یہ کر دیں گا، جہاز چلا کے بم مارا گا. اس طرح کا ان کا وزیر داخلہ صاحب کا جو تھا، وزیر اطلاعات و نشریات کا جو لب لہجہ تھا فواد چوہدری صاحب کا، وہ اس طرح کا تھا. ایگزیکٹلی انہوں نے یہ نہیں کہا لیکن مطلب یہی بنتا ہے نا کہ بلیک میل نہیں ہوں گے، بڑا تماشا لگا لیا، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. آج بھی وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ مذاکرات کس طرح کے مذاکرات، پہلے سڑکیں سے اٹھیں، جنہوں نے ہمارے پولیس والے کے بندے شہید کیے ہیں ان کو اداروں کے حوالے کریں، مطلب گھرانو جاؤ. مطلب یار اس طرح نہیں ہوتا، آپ اس طرح نہیں کر سکتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح ہونا ہی نہیں چاہیے. تو پھر اگین وہ پھر ایک فلاسفیکل ڈسکشن ہو جائے گی کہ اور پھر وہ پاکستان کے جو ریاستی ٹیڑھ پن ہیں ان کا ہم رونا بیٹھ کے رونا شروع ہو جائیں گے. کل کی میٹنگ بڑی اہم ہے کہ نواز شریف صاحب جو مین پلیئر ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اور پرائم منسٹر کے درمیان کھٹ پٹ ہو کیونکہ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. کیا عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں؟ سوال یہ ہے. اگر نہیں چاہتے تو پھر چیزوں کو سمیٹیں یار. مطلب نوٹیفیکیشن کر رہے ہیں مینگنا پا کے 21 چھڈن گے اس تو پہلے نہیں میں یہ کر دیں گا وہ. یار فار گاڈ سیک کبھی ٹی ایل پی دوڑ جاؤ، یہ کر جاؤ وہ کر جاؤ، کبھی مذاکرات کرو. اس طرح ملک نہیں چلتے. ہاں بلکہ اس طرح تو پرچون کی دکان نہیں چلتی جس طرح عمران خان صاحب ملک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. باقی اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، یہی دعا کی جا سکتی ہے. جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہے وہ تو اس وقت سہما ہوا ہے. پتہ نہیں اس ملک کے ساتھ اور ہم نے کیا کیا کرنا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.